इस वक्त वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको लिए चलते हैं। आपने देखा पिछले माली साल में 4 एग्रीकल्चर मॉल्स बने, उसको हम बढ़ाकर 10 एग्रीकल्चर मॉल्स पे लेके जा रहे हैं। सो इन टोटल ये जो टोटल एग्रीकल्चर का बजट होगा, इसको इंशाल्लाह ताला पिछले साल का 64 बिलियन को उठाकर इंशाल्लाह ताला 85 to 90 बिलियन पर ले जाया जा रहा है। रिकॉर्ड के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर के अंदर, उसको रिड्यूस करने के लिए ये गवर्नमेंट ने पिछली गंदम की क्रॉप पे भी बहुत मेहनत की और आपके सामने मैंने कई बार ये गोश गुजार किया कि पिछली गंदम की फसल पर सीड हो, डीएपी हो, यूरिया हो, उसकी कीमत पिछले 5 साल से कम थी और वाफिर फरामी थी। इस साल भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक पूरा प्रोग्राम डिवाइस कर रहा है ताकि फार्मर्स को ये फैसिलिटेट किया जाए कि उनकी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और सीड की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी की जाए। उसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट को हमने लिखा है, प्रपोजल दिया है कि वो इनपुट जो है और मशीनरी है उस पर टैक्सेस और ड्यूटीज को ख़त्म कर दें या ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दें। सीएम पंजाब ने वजीर आजम साहब को सीड टेक्नोलॉजी नई अडेप्ट करने के लिए सीएम पंजाब ने एक लेटर लिखा है। जो सीड टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में ममालिक ने अडॉप्ट की हैं, जिनसे बेहतर यील्ड्स आ रही हैं, बेहतर परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, जिस तरह जीएमओ सीड है, हम सोयाबीन सारा बाहर से मंगवाते हैं, कॉटन हमारे पास जीएमओ चल रहा है लेकिन वो पुरानी वैरायटी चल रही है। अगर हम चाहते हैं कि ये तमाम फसलें जो इंपोर्ट बिल्स हमारे बढ़ाती हैं उनको हम पंजाब में लगाएं तो हमें सीड टेक्नोलॉजीज नई अडेप्ट करनी पड़ेंगी, जिसके लिए सीएम पंजाब ने वजीर आजम पाकिस्तान को खत लिखा। वैकेनाइजेशन जिस तरह मैंने जिक्र किया एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमने 9,500 ट्रैक्टर दिया, उसको बढ़ाकर 20,000। इंडिजिनस आपकी मशीनरी जो है उस पर 60-40 सब्सिडी चल रही है। और एक और बहुत बड़ा प्रोग्राम जो कि हमने सर्विस प्रोवाइडर्स को बुलाकर एक प्रोग्राम डिवाइस किया है, जिसके अंदर हम इंटरेस्ट फ्री लोन देने जा रहे हैं अगले माली साल के अंदर उन तमाम मशीनरीज के अंदर जो हाईटेक मशीनरी है, जो इंपोर्ट होती है मशीनरी। और हमारा टारगेट है कि अगले 1 साल के अंदर इस इंटरेस्ट फ्री लोन के जरिए कोई फार्मर ले सकता है, कोई सर्विस प्रोवाइडर ले सकता है। अगर हम 200 से 300 नया हार्वेस्टर भी अगर आपके पास पंजाब में आ जाए तो आपकी ज़राअत की मैकेनाइजेशन हो जाएगी, एक रेवोल्यूशन आ जाएगी और आप बिलियंस ऑफ रुपीस जो आप ग्रेन लॉसेस और यील्ड लॉसेस की मद में ज़ाया करते हैं वो आप उनको वापस हासिल कर सकेंगे। सो उसके साथ इसका कॉटन, जब मैंने बात की हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम की और पानी को बचाने की, तो वो तरीके बेड सोइंग, फरो सोइंग, पिवट का सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराना, ड्रिप इरिगेशन को इंट्रोड्यूस कराना और उसके साथ साथ जोनिंग का एक कॉन्सेप्ट। हमने अर्ली कॉटन में कभी भी 15 फरवरी से लेके 31 मार्च तक कभी भी अर्ली कॉटन के मद में आपने 3,70,000 एकड़ से ज्यादा कॉटन नहीं लगाई। हमने अर्ली कॉटन की मद में 9 लाख एकड़ लगाई और अभी जो हमारा 35 लाख एकड़ पंजाब का कॉटन का टारगेट है, मुझे ये बताकर खुशी हो रही है कि अभी तक हमने 23 लाख एकड़ 2.3 मिलियन एकड़ टारगेट कॉटन का अचीव कर लिया है। और जो हमारा बेल्स का 6 मिलियन बेल्स का टारगेट है, इंशाल्लाह ताला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने फुल फ्लेज सीएम के विजन के मुताबिक एक कैंपेन जारी रखी हुई है ताकि हम वो भी टारगेट अपना अचीव करें। लाइव स्टॉक का ब्रीफली बताते हुए कि लाइव स्टॉक सेक्टर एग्रीकल्चर का 60% है। लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर एक तरफ सपोर्ट है जो लाइव स्टॉक कार्ड की मद में है उन तमाम फार्मर्स को जिनके पास जानवर हैं और वो उनकी देखभाल नहीं कर सकते, तो हमने एक लाइव स्टॉक कार्ड की बदौलत उनको सपोर्ट किया ताकि वो जानवर की अच्छी देखभाल करें और अच्छे दामों पर बेचें। दूसरी तरफ एक ब्रीड इंप्रूवमेंट, जब तक आपकी ब्रीड इंप्रूवमेंट नहीं होगी आपकी दूध की पैदावार नहीं बढ़ेगी, आपकी गोश्त की पैदावार नहीं बढ़ेगी। दुनिया भर के अंदर मिल्क ब्रीड अलहदा होती है, मीट ब्रीड अलहदा होती है। पहली दफा एक ब्रीड इंप्रूवमेंट का प्रोग्राम बनाया, जिस प्रोग्राम के तहत हम पंजाब के 10 डिवीजनों के अंदर से 10 अजला को उठाएंगे, जहां पे हम होलिस्टिन फ्रीजियन का कन्वेंशनल सीमन, सेक्स सीमन और ब्राह्मण का सीमन सस्ते दामों पर फार्मर को देंगे ताकि ब्रीड के अंदर इंप्रूवमेंट हो और मिल्क यील्ड्स को बढ़ाया जाए। उसी प्रोग्राम के अंदर वो अजला जो इंडिजिनस ब्रीड्स है, मतलब कि साहिवाल है, चोलिस्तानी है, डीली रावी की भैंस है, उनकी बेहतर से बेहतर सीमन उनको सस्ते दामों पर प्रोवाइड किया जाएगा। आज भी अनफॉर्चुनेटली हम एफएमडी की स्टेज 3 पर हैं और स्टेज 3 का मतलब है कि अगर आपके पास
آپ نے دنیا کے پاس کہیں دودھ اور گوشت بھیجنا ہے تو آپ پہ بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں. آپ کا جی سی سی کنٹریز میں جا رہا ہے, لیکن چائنا کو سپلائی کرنے کے لیے آپ کو کمپارٹمنٹ چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مالی سال کے اندر ہر سال لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ 10 کمپارٹمنٹ بنائے گا, جس کے ذریعے 3 کلومیٹر کا ریڈیس کا ایریا ایف ایم ڈی کی کوریج لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کرے گا اور چائنا کی مارکیٹ اوپن ہوگی. پہلی مرتبہ اتنا بڑا ایک اپ ہل ٹاسک لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے سی ایم صاحبہ کے کہنے کے اوپر لیا ہے, جو ہے زون بنانا. زون بنانے کا مطلب ہے کہ آپ نے جب 2 زونز ہم انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں بنانے جا رہے ہیں, ان زونز بنانے کا مطلب ہے کہ آپ سٹیج 3 سے سٹیج 2 ایف ایم ڈی پہ آ جائیں گے, کہ مطلب کہ پوری دنیا کے لیے پاکستان اور پنجاب کا بالخصوص دودھ اور گوشت اوپن ہو جائے گا. سو انشاءاللہ تعالیٰ یہ گورنمنٹ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت کے اندر ایگریکلچر سیکٹر, لائف سٹاک سیکٹر کے اندر ٹرانسفارمیشن کا ایک ہولسم ہولسٹک پلان لے کر آ چکی ہے, اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہو رہی ہے. اور یہ سب کام اس لیے ہو رہے ہیں کہ سیکٹر کے اندر ٹرانسفارمیشن ہو, فارمر کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور پیداوار اور پروفیٹیبلٹی کو بڑھایا جائے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا ایک بنیادی چیز کہ ہر کسان یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آئندہ سالوں میں کیا اضلاع نے گندم نہیں خریدی, لیکن اب جب مارکیٹ ڈی ریگولیٹ ہو چکی ہے تو پنجاب گورنمنٹ اس ڈی ریگولیٹڈ مارکیٹ کو مضبوط کرنا چاہ رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو اسٹرینتھن کر کے, امپاور کر کے. اور جتنے بھی سی ایم پنجاب نے منصوبے لائے اس پروکیورمنٹ کو بڑھانے کے لیے, ابھی تک فلور ملز اور گرین لائسنس ہولڈرز نے پرائیویٹلی تقریباً 1.9 ملین ٹنز آف ویٹ خرید لی ہوئی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے. سو اس پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ یہ فوڈ اتھارٹی کو ریپلیس کر سکے اور فارمرز کو اچھے دام دلوا سکے. انفارمیشن صاحبہ یہ بتائیے گا کہ پاک بھارت جنگ میں 40 شہری شہید ہوئے ہیں اور 11 جوان جو ہے وہ بھی شہید ہوئے ہیں پاک فوج کے. تو پنجاب حکومت ان کو کیا مالی امداد دے گی جو شہری شہید ہوئے ہیں, اور جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کے لیے کیا کر رہی ہے پنجاب حکومت؟ دیکھیے اس کا اناؤنسمنٹ یقیناً چیف منسٹر صاحبہ خود کریں گی. ان کی جو شہادتیں ہیں وہ کسی پیکج کی اس کی محتاج نہیں ہے, ان کے لیے جتنا کیا جائے وہ کم ہے. کل آرمی چیف نے بھی اس بارے میں جو ہے وہ وزٹ بھی کیا تھا, اور وہ بھی خود بھی انہوں نے اناؤنس کیا ایک پیکج کا. تو ہمارا سب کچھ ان کے لیے ہے اور ان کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے. جی غور یہ بتائیے کہ محکمہ زراعت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیولپمنٹ سیکٹر پر کام کر رہا ہے, اس پر اب تک کیا پیش رفت ہے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس زراعت میں کب متعارف کرائی جا رہی ہے, بہت حکمت کب آ رہی ہے؟ دوسرا آپ نے بات کی تھی پورٹ بل آئل کا کم کرنے کے لیے, جو تیل دار اجناس کا آپ کو منصوبہ اے ڈی پی میں ہے اس کے پی سی بننے والے سے کئی مشکلات ہیں, اس دونوں بارے میں میں آپ سے گزارش کروں کہ اے آئی جو ہے وہ فیوچر ہے, اور اے آئی کے اوپر نہ صرف ہم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں بلکہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ہم اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور چائنا کی بہت ساری کمپنیز ہمارے ساتھ اس میں ان ٹچ ہیں اور وی آر ان دا پروسیس آف اٹ. جب تک آپ بات کریں تیل دار اجناس کی, دیکھیں اس دفعہ بھی آپ کی کنولا اور رایا کی فصل بہت اچھی ہوئی, اور ایک اسپیشل پیکج سی ایم نے نکالا تھا تیل دار اجناس کو پروموٹ کرنے کے لیے. سو جب سی ایم پنجاب نے ایک لیٹر لکھا وزیر اعظم پاکستان کو کہ نئی سیڈ ٹیکنالوجیز اڈیپٹ کی جائیں, جس کے اندر سویا بین ایک ایسی کراپ ہے جو آپ چاہے نان جی ایم او لائیں چاہے جی ایم او لائیں, آپ دنیا کے بہت سارے باہر کے ممالک سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس ایسی سیڈ ٹیکنالوجیز آ جائیں جس کے اندر سے کاٹن ریوائول, انشاءاللہ تعالیٰ کرنٹ سیڈ ٹیکنالوجیز کے ساتھ بھی ہم اپنے ٹارگٹ میٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر سیڈ ٹیکنالوجی جس طرح ہائبرڈ سیڈ ٹیکنالوجی آئی تو آپ کی میز کی کراپ کہاں کھڑی ہوگی, آپ کی رائس ہائبرڈ کی کراپ آگے کہاں کھڑی ہوگی. اور پہلی بار ہم نے ایک واٹر کنزرویشن کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا, جو 9 لاکھ ایکڑ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ارلی کاٹن کے اندر لگایا, وہ ارلی کاٹن ہم نے ساؤتھ پنجاب کا رائس کا ایریا اٹھایا جو کہ ہم نے 9 لاکھ ایکڑ کاٹن پر شفٹ کیا. سو کاٹن جب زیادہ لگی تو وہ بھی ایک تیل دار اجناس ہے جس سے آپ بہت سارا فائدہ اٹھاتے ہیں, تو اس کے اوپر کرنٹ گورنمنٹ کا فوکس ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم نئی سیڈ ٹیکنالوجیز لا کر اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہیں گے. کسان تنظیموں کا الزام ہے کہ آپ کی جو کسان کارڈ ہے اس پہ مختص کردہ جو ایجنٹ ہیں وہاں پر 10,000 چیز 11,000 میں ملتی ہے, تو اس میں بتائیے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر سندھ ساز معاہدے کے تحت پنجاب میں اگر چناب اور جیلم کا پانی بند ہوتا ہے تو یہاں پر اتنی ضرورت نہیں ہے, کتنا متاثر ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا. وہ اس کا تو جواب آپ کو انفارمیشن منسٹر نے دے دیا ہے. باقی کسان تنظیمیں جو ہیں وہ ہمارے بازو ہیں, اور کسان تنظیموں کا ہمارے ساتھ مل کر چلتے ہیں, ان کی رائے ہمارے لیے صاحب ہے,
اور فارمر کے لیے اگر گورنمنٹ نے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے کوئی رائے قائم کرنی ہے, کوئی منصوبہ قائم کرنا ہے, تو فارمر کی فیڈ بیک کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. سو جو سیل کی آپ نے بات کی کسان کارڈ کی, کسان کارڈ کے پہلے فیز کے اندر جتنی بھی سیل ہوئی وہ سب کی سب سپروائز سیل ہوئی, اور جہاں پہ تھوڑی بہت ہی شکایات آئیں کہ جی کسان کارڈ کے تھرو فرٹیلائزر اتنے کا ملتا ہے اور ویسے اتنا ملتا ہے, تو ہم نے اس کے اندر 30% کیش وڈرال کر دیا تاکہ کوئی فارمر اگر کیش پہ بھی لینا چاہتا ہے وہ 30% کیش پہ کر دیں. اور جہاں پہ ہمیں اس طرح کی شکایات آئیں اور جو کہ بہت کم تھی, اس کو ہم نے ان کی ڈیلرشپ کو بھی کینسل کیا ہے, ان کی پوس مشین بھی بلاک کی ہے, اور ان کے پاس اس طرح کی سروس آپریٹ نہیں کرے. اچھا کمانی صاحب, ہماری 3 فصلیں ہیں, ایک تو گندم جو کہ فوڈ باسکٹ بناتی ہے پنجاب کو, اور رائس ایکسپورٹ کے لیے, اور کپاس بھی ایکسپورٹ کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کی پر کیپٹا جو ہم دیکھتے ہیں فی ایکڑ پیداوار ہے وہ آج سے 20 سال پہلے بھی وہی تھی اور آج بھی وہی ہے. اس کو بڑھانے کے لیے آپ چونکہ کافی شعبوں میں کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کی فی ایکڑ پیداوار کب ہم سنیں گے کہ ہم کوئی 80 من پہ جا رہے ہیں, یا اس کے لیے کیا پلان؟ راؤ صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا, میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے آئیں گندم پہ. گندم کے پاس گندم کا سیڈ جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر ابھی ہائیبرڈ سیڈ کہیں بھی متعارف نہیں ہوا. نمبر 1, گندم کا جو کرنٹ سیڈ پنجاب میں چل رہا ہے جو ایوب ایگریکلچر ریسرچ سینٹر سے ہی متعارف ہوا ہے, اس سال اگر آپ گندم کی اوسطیں اٹھائیں تو بہت انکریجنگ اوسطیں ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مزید, کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک ریالٹی ہے, اور کلائمیٹ چینج جس طرح دنیا کو ہٹ کر رہی ہے اسی طرح پاکستان کو اور زراعت کو بہت زیادہ ہٹ کر رہی ہے, تو ہماری کنٹینیوس ایفرٹ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کلائمیٹ ریزیلینٹ بنایا جا سکے تاکہ پیداوار پہ کسی قسم کی اپ ڈاؤن نہ ہو. رائس کی جب آپ نے بات کی تو رائس الحمدللہ جو ہمارا ہائیبرڈ سیکٹر ہے اس کی جو پیداوار ہے وہ مثالی ہے. اگر ہائیبرڈ سیکٹر کی اگر آپ پیداوار اٹھائیں, جو ہائیبرڈ سیڈ اب آپ کے پاس آیا ہوا ہے وہ 80+ مونٹ جو ایوریج آپ کی ییلڈز ہیں. باسمتی کے اندر ڈفرنٹ ہے. کاٹن ایک ایسا سیڈ ہے جو ہم واحد کاٹن سیڈ ہے جو ہم GMO یوز کر رہے ہیں, لیکن وہ اولڈ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. سو جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈائریکٹ وزیر اعظم پاکستان کو جو خط لکھا ہے وہ انہی سیڈز کے لیے خط لکھا ہے کہ ہمیں لیٹسٹ سیڈ ٹیکنالوجیز جو دنیا استعمال کر رہی ہے ہمیں پنجاب کو بھی وہ استعمال کرنی چاہیے تاکہ کاٹن کی پیداوار بڑھائی جا سکے. اسی میں دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ان کا تو آپریشن سندور جو ہے وہ ویسے ہی تندور بن گیا, اور اس کو تندور کے اندر ہم نے ان کے رافیل پھونکے, اس کے ساتھ ہم نے ان کے باقی جیٹ طیارے پھونکے, ان کے بہت سارے فوجی بھی پھونکے گئے اس کے اندر. تو وہ اب وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے, آپ نے سنا ہوا ہے محاورہ, وہ ہے. سو الحمدللہ ہم نے اپنا آپریشن جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ وائنڈ اپ کیا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چوکنا نہیں ہیں. اور یہ اب ظاہر ہے مودی کی مجبوری ہے, اس نے اپنے میڈیا کو, اپنی پبلک کو, اپنی پارلیمنٹ کو جو اس کے اوپر بیش کر رہے ہیں اس نے جو ہے وہ پیسیفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی الف لیلا کی سٹوری, اور جیسے آپ کو منسٹر ایگریکلچر نے کہا کہ جو سٹار پلس دیکھنے کی وہ عادت پڑی ہوئی ہے نا, وہ اسی میں رہنا چاہتے ہیں. تو وہ ان کو اچھا ہے وہ بالی ووڈ کی فلمیں بنائے, فلمیں بنا کے پاکستان کو شکست دے لیں. ویسے اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کو شکست دینا ان کے بس کی بات ہے. کہ جب یہ سارے حالات جو خراب ہوئے اس پر ایک تنقید کی گئی کہ میاں نواز شریف خاموش ہیں, اس کے بعد میاں صاحب ایک قومی سلامتی کی میٹنگ میں شریک ہوئے, اور اب میاں صاحب کا ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ٹویٹ میں بھی میاں صاحب نے بھارت کا نام نہیں لیا. میاں صاحب بھارت کا نام کیوں نہیں لیتے؟ بیٹے آٹا گنڈے ہلدی کیوں ہیں آپ لوگوں کا, تو وہ حال ہے. تو گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نا کوئی ABCD ٹائپ کے تجزیہ کار نہیں ہیں جو صبح شام جو ہے وہ بولتے رہیں فضول بے تکا. ہی از اے اسٹیٹسمین, اور وہ ایکشنز کے ذریعے بولتے ہیں. تمام تر آپریشن جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا, اس کی منظوری ہوئی. وہ تھرو آؤٹ دا ٹائم پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ ان کنسلٹیشن موجود تھے, اور پہلے بھی اللہ کا فضل یہ ہے کہ 28 مئی کو میاں نواز شریف نے ملک بچایا تھا, اور اب بھی 10 مئی کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے پاک فوج کے ساتھ اس ملک کو دوبارہ بچایا ہے. تو یہ جو بیچارے پہلے جو ہے وہ جو کچھ کرتے رہے, ابھی تک سیز فائر چل رہا ہے میری طرف سے, اور میں نے گزارش کیا کہ میرے سیز فائر کو
کو کھول دیا جائے, کیونکہ بہت ساری باتیں جس کا جواب دینا مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے, لیکن میری طرف سے بھی سیز فائر ہے. بتا دیجیے گا کہ جنگ ہوئی, پاکستان نے بڑا بھرپور جو ہے مقابلہ بھی کیا دشمن کا, مگر دیکھنے کو نظر آیا کہ کچھ لوگ ہیں جو پھر بھی بات کر رہے ہیں. میں نے بتایا نا میرا سیز فائر ہے, وہ کھل لینے دیں پھر بتاؤں گی آپ کو. یہ بتائیے گا کہ پچھلی یہ ہم نے دیکھا 3-4 دن پہلے کہ انڈیا نے بھی پنجاب کو ٹارگٹ کیا, پنجاب کے مختلف شہروں میں ڈرونز آئے, تو اب کوئی پاک آرمی کے ساتھ مل کر محکمہ داخلہ پنجاب کو یہ حکومت عملی بنا رہا ہے, یا پنجاب کو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ٹارگٹ کیا گیا اتنے میں اس کا ایک علیحدہ سے جواب ضرور دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے دشمن ملک کو 3 چیزوں پر فخر تھا. ایک اس کو طیاروں پر فخر تھا, ایک ایئر ڈیفنس سسٹم پر فخر تھا, اور ایک ان کے میزائلوں پر فخر تھا. پاک فوج نے جس طریقے سے جرأت کا مظاہرہ کیا اور بردباری کا مظاہرہ کر کے ان تینوں چیزوں کو ڈھیر کیا, اور یہ ثابت کیا نہ صرف ان کو بلکہ پوری دنیا کو کہ جو بھی ہمارے ملک میں آ کر بدماشی کرنا چاہے گا اس کو منہ توڑ جواب ملے گا, چاہے وہ سندھ میں, چاہے وہ بلوچستان میں, چاہے وہ پنجاب میں, چاہے وہ AJK میں, چاہے وہ گلگت بلتستان میں. اس میں پنجاب کے حوالے سے ہماری تیاری چل رہی ہے. پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ صرف 48 آورز کے اندر چیف منسٹر صاحبہ کے حکم پر 50,000 سے زیادہ لوگوں کو سول ڈیفنس کی تربیت دی گئی, اور ابھی بھی جو ہے وہ اس حوالے سے محکمہ داخلہ اپنی پوری تیاری کر رہا ہے. سو جیسے میں نے کہا کہ ہم ویجیلنٹ ہیں, ہمارا دشمن بہت کمزور بھی ہے اور بزدل بھی ہے, سو ہم ہر وقت جو ہے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. سو تیاریاں ہماری, انہوں نے ایک ٹریلر دیکھا ہے, فلم ابھی باقی ہے. ظاہر ہے دیکھیے ڈیجیٹل جو ہے نا چیزیں ریکارڈ پہ ہوتی ہیں. جس نے 3 دن پہلے کیا بولا تھا اور آج کیا بول رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہے. جس نے 3 دن پہلے جنگ کے دوران کیا لکھا تھا, آج وہ کریڈٹ لے کے آگ جو ہے اس کو تاپ رہے ہیں, وہ بھی سب کو پتا ہے. تو تم ہی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.